बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, गज़ा में अमन के लिए ट्रंप ने पीस बोर्ड बनाया, पाकिस्तान उसका हिस्सा बन चुका है। इस टाइम 19 ममालिक ने उसकी रुकनियत हासिल कर ली है। ये पीस बोर्ड क्या करेगा, किस तरह से गज़ा में अमन आएगा, इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान को इसकी मेंबरशिप हासिल करनी चाहिए थी? पाकिस्तान का वहाँ पे उस फोरम पे जाना कितना मौसर साबित होगा, इस हवाले से आज ये डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर भी हुई। बहुत सारे सियासी कायदीन जो हैं वो ये नुक्ता नज़र रखते हैं, खसूसन अपोजिशन के, कि पाकिस्तान को इस पीस बोर्ड में नहीं जाना चाहिए था, और अगर जाना चाहिए था तो पार्लियामेंट से पहले राय तलब करनी चाहिए थी। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ये कहती है कि इस पीस बोर्ड में जाकर ही हम इफेक्टिवली अपना मौक़िफ़ जो है वो गज़ा के हवाले से सामने रख सकेंगे और गज़ा की हमायत कर सकेंगे। अगर हम ना जाते तो हम कोई भी प्रैक्टिकली अपनी कोई मर्जी नहीं कर सकते थे, अपनी कोई राय नहीं दे सकते थे, और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को ना होता, ना ही डिप्लोमेटिक हमें कोई फ़ायदा होता। तो आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का पीस बोर्ड के अंदर जाना कितना मौसर साबित होगा। दूसरी जानिब MQM विफाक से ये कह रही है कि कराची को अपने अंडर ले लें, इस पर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इससे कबल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि 18वीं तरमीम एक ढकोसला है, और उसके बाद फिर ऐसे बयानात आना, पीपल्स पार्टी को शक व शुबात हैं कि 28वीं आईनी तरमीम में क्या 18वीं तरमीम रोल बैक तो नहीं कर दी जाएगी। इस पर भी आज डिस्कस करेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से भी बात करेंगे, 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा और चेयरमैन स्नोबर इंस्टीट्यूट जनाब एजाज चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया एजाज साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। स्टार्टिंग विद द मेन क्वेश्चन कि बोर्ड ऑफ पीस में क्या पाकिस्तान को इसका हिस्सा बनना चाहिए था या नहीं? कल आपने जो सरमनी देखी, साइनिंग सरमनी में ट्रंप भी मुस्कुरा रहे थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मुस्कुरा रहे थे। इस पर आज पार्लियामेंट में भी डिबेट हुई। व्हाट डू यू थिंक, क्या पाकिस्तान को वाकई इसका हिस्सा बनना चाहिए था? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनियों के हकूक़ की बात की है। आज से नहीं है, 1947 से हमारा ये ऐसा मौक़िफ़ है जिस पे अभी कभी भी हम पीछे नहीं हटे। अब अगर इस वक्त बोर्ड ऑफ पीस में हम शामिल नहीं होते, मिसाल के तौर पर, और बाहर बैठकर आप जितनी मर्जी बात कर लें, कोई सुनेगा नहीं। लेकिन अगर आप उसके अंदर बैठते हैं तो दुनिया को भी यकीन है, फ़लस्तीनियों को भी यकीन है, पाकिस्तानियों को भी यकीन है कि हम फ़लस्तीनियों के हकूक़ की बात करेंगे। और इस वजह से पाकिस्तान का अंदर बैठकर बात करना फ़लस्तीनियों के हक में होगा, बनिस्बत इसके कि पाकिस्तान शामिल ना हो। तो मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत ने दुरुस्त कदम लिया कि वो उसमें शामिल हो गए। ये बात सही है कि बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं जिनका हमें भी है कि जिस तरह के चेयरमैन जो हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके पास स्वीपिंग पावर्स हैं, वो जिसको दाखिल करें, जिसको निकाल दें। तो वो मेरे ख़्याल में उस लिहाज से ज़रा थोड़ा-सा ये एक जमहूरी तरीका नहीं है। ताहम इस वक़्त जितने भी ममालिक उसमें शरीक हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान के चंद एक बड़े अच्छे-अच्छे दोस्त मुल्क भी हैं, जिस तरह सऊदी अरब है, तुर्की है। तो पाकिस्तान के लिए उनके साथ मिलकर फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना आसान होगा। जी। एजाज साहब, आप समझते थे कि बड़ा फैसला, और इस पे जाने से पहले हमें अपनी पार्लियामेंट में इस पे डिबेट करवानी चाहिए थी और उसके बाद कंसेंसस से ये फैसला होना चाहिए था, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो सारी एक पेज पे होती। इस पर आपका क्या नुक्ता नज़र है? देखिए, पाकिस्तान तो फ़लस्तीनियों के हकूक़ की हमेशा ही बात करता रहता है, तो इसमें क्या डिबेट होनी है कि जी आप फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए आवाज़ ना उठाएँ। तो वो तो आपने जाएँगे तो उठाएँगे, अगर नहीं जाएँगे तो ख़त्म ही हो गया ना जी, फिर तो मसला ही ख़त्म हो गया, फिर तो आपने उठाना ही कोई नहीं, आवाज़ ही नहीं उठानी, फ़लस्तीनियों के लिए बात ही नहीं करनी। आप यहाँ बैठे जितनी मर्ज़ी आवाज़ उठाते रहें, दुनिया सुनेगी नहीं। आप अंदर मेज़ पर होंगे तो आवाज़ उठाएँगे ना। जी। देखिए एजाज साहब, इसमें जो चीज़ सामने आ रही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की मुद्दत तक ये बोर्ड ऑफ पीस रहेगा? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्या इसने UN को रिप्लेस कर दिया है? क्योंकि जो इसके नाक़दीन हैं वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि UN जो कि एक बॉडी है जिसने जहाँ से करारदादें पास हुई हैं, उसका अल्टरनेट के तौर पर बोर्ड ऑफ पीस को लिया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान ने तो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की उसी करारदाद के तहत आ रहे हैं इसमें, जो 2803 करारदाद थी।
اور ہم اسی کے مطابق اس میں شریک ہوئے ہیں. اور UN کی یہ کیسے نعم البدل ہو سکتا ہے؟ اس میں اتنے بڑے ممالک شامل نہیں ہیں. اس میں چین نہیں اس کے اندر شامل ہے، اس میں ابھی میں نے سنا ہے برطانیہ بھی شامل نہیں ہو رہا، بہت ساری دنیا کے لوگ اس میں شامل نہیں ہو رہے. اقوام متحدہ کی اپنے ایک پورچ ابدی اصولوں پر قائم ہے، جس میں ایک دوسرے ملکوں کی کا جو استحکام ہے، ان کا علاقائی استحکام کی عزت کرنی ہوتی ہے. یہاں تو ایک شخصی معاملہ ہے، اور چونکہ یہ شخصی معاملہ ہے اس لیے یہ وقتی معاملہ ہے، یہ ایک ٹرانزیکشنل ہے، اس کو کوئی اس سے UN کے ساتھ مقابلہ اس کا بالکل نہیں بنتا. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک تو اس سارے معاملے میں امریکی صدر اس کا جو ہے وہ چیئرمین رہے گا اور تا حیات وہ رہے گا. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ٹرانزیکشنل معاملہ کہہ رہے ہیں، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ کتنا ٹائم لگے گا اس ٹرانزیکشن میں، اور پھر اس کو ڈیزالو کر دیا جائے گا یا پھر یہ اپنی جگہ قائم رہے گا؟ یہ تو نیچرلی اس کا جواب تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ ابھی فی الحال تو کل کا نہیں پتا. آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ بھی بہت سارے اور سٹیپس آنے ہیں. ایک نیشنل کمیٹی بن رہی ہے جو ایڈمنسٹریشن چلائے گی. حماس کہتا تو ہے کہ ہم ان کو ہینڈ اوور کر دیں گے ایڈمنسٹریٹو فنکشنز پر، پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. حماس ڈس آرم ہوگی یا نہیں ہوگی، اسرائیلی ڈیفنس فورسز اپنی وڈرا کریں گی کہ نہیں کریں گی. انہوں نے جو بمباری ہے سیز فائر کے بعد بھی انہوں نے کئی بار کی ہے، 500 فلسطینی شہید کیے ہیں. وہاں پہ جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے وہ کس قسم کی ہوگی، اس کا کیا کردار ہوگا. تو یہ سارے وہ سوالات ہیں جن پہ ابھی وضاحتیں ہونی ہیں، اور یہ آپ اندر بیٹھ کے ہی وضاحتیں لے سکتے ہیں اور ان کا کر سکتے ہیں. اور کبھی اگر فرض کیا آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اس کا دائرہ کار غزہ سے بڑھا کر کہیں آگے پیچھے لے کے جا رہے ہیں ایران میں یا کہیں اور، تو پاکستان اور لائک مائنڈڈ ملک یہ نہیں چاہیں گے تو آپ چھوڑ تو کسی وقت بھی سکتے ہیں. تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں یہ سمجھوں کہ پاکستان کے اندر کوئی جو ہے کوئی یہ سیاسی ایشو ہے. میرا کم از کم سر بمبارڈمنٹ کی آپ نے بات کی، آج بھی مطلب کل یہ معاہدہ پیس ڈیل پیس بورڈ بن رہا تھا، اور اس کے بعد آج ہم دیکھیں تو 3 صحافی اس میں شہید ہوئے ہیں. بمباری تو ابھی بھی جاری ہے، وائلیشن ابھی بھی جاری ہے. کیا گارنٹی ہوگی پیس بورڈ بن جائے ایک جو ہے اس کے بعد وہ ورکنگ بھی شروع کر دے، لیکن اسرائیل اپنے عزائم سے پیچھے نہ ہٹے؟ بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ بیک کرتا نظر آتا ہے، اور کئی دفعہ تو اسرائیل امریکہ کی بھی نہیں سنتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے یہ سلسلہ رک جائے گا؟ دیکھیں اس وقت جو دنیا کا نظام ہے وہ بین الاقوامی قانون کا نہیں رہا، وہ اب طاقت کی زبان چل رہی ہے. اور طاقت کے ذریعے اسرائیل نے اپنے خلاف جتنی مزاحمت تھی وہ کافی حد تک ختم کر دیا یا کمزور کر دیا ہے. دیکھیں سیریا میں رجیم چینج ہو گئی، حماس کو کمزور کر دیا، حزب اللہ کو تقریباً ختم کر دیا، ایران پہ حملہ کر دیا. زیادہ تر عرب ممالک لائن بنا کر ابراہمز اکارڈ میں شامل ہو گئے. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اسرائیل کو ریزسٹ پھر کس نے کیا؟ یہ ایک واحد ایک اپرچونٹی ملی تھی جس میں پاکستان اور اس قسم کے مسلمان اور عرب ممالک شامل ہوئے کہ چلو کسی طریقے سے وہ جنگ روکیں جو ہر روز 50-60 شہید کیے جاتے تھے. تو یہ باتیں اب وہاں پہ بیٹھیں گے تو آپ اٹھائیں گے نا یہ باتیں. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حصہ بن کے اسرائیل کی یہ باتیں جو ہے آپ نے بتائی ہیں کہ صحافیوں کو شہید کر رہی ہے، جو بھی وہ کر رہے ہیں، وہ اب وہاں بیٹھ کے یہ بات کریں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ جناب یہ درست نہیں ہے. اور کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور دیگر جو مسلم ممالک ہیں وہ یقیناً فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے جو بات کر سکتے ہیں وہ وہاں پہ آواز اٹھائیں گے. سر وٹ ڈو یو تھنک اس پہ کیا انپٹ ہونا چاہیے حماس کو ڈس آرم کرنے کے حوالے سے؟ اگر کوئی پالیسی بنتی ہے، آج بھی نیشنل اسمبلی میں یہ بات زیر غور رہی کہ حماس کو ڈس آرم کریں گے، وہ ایک حریتی تنظیم ہے، وہ اپنے دفاع کا جنگ جو ہے وہ لڑ رہی ہے. اگر آپ اس کو شامل ہوں گے اس کو ڈس آرم کرنے میں تو کرائسس کریٹ ہوں گے اور ملک کے لیے کرائسس کریٹ ہوں گے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان نے تو میرے خیال میں واضح کر دیا ہوا ہے کہ ہم کسی ایسی اسٹیبلائزیشن فورس میں نہیں آئیں گے جو ایک طرف تو حماس کے ساتھ لڑتی پائی جائے اور دوسری طرف اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ساتھ لڑتی پائی جائے. میرے خیال میں یہ بات ہمارے لوگوں نے، ہماری سرکار نے وضاحت مانگی ہوئی ہے، اور اگر اس کا تسلی بخش جواب نہیں آتا تو پاکستان شاید ایسی فورس میں داخل ہی نہیں ہوگا. یہ اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان حماس کے ساتھ لڑتا ہوا پایا جائے. جی سر ایک اور جو بہت سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ اپیزمنٹ پالیسی جو ہے، ٹرمپ اپیزمنٹ پالیسی، اس پہ زیادہ عمل پیرا ہوئے، بیکاز ہم
بڑا ایگو سے ان کی پلے کر رہے ہیں اور یہ ڈپلومیٹک سرکل میں بھی کافی بات ہو رہی ہے. ڈو یو تھنک سو کہ ایسا ہے؟ دیکھیے پاکستان اس وقت جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ جب عالمی نظام شکست و ریخت کا شکار ہو تو اس وقت ہر ملک جو ہے وہ اپنی بقا کے لیے راستے ڈھونڈ رہا ہے. ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ ملک خود محفوظ ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو توانا کرے، اپنے آپ کو مضبوط کرے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے جیسے لائک مائنڈڈ جو ممالک ہیں ان کے ساتھ کوئی الائنسز بنائے، جس طرح ابھی ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ہے، ہمارا چین کے ساتھ ہے، ترکی ابھی شاید اس میں شامل ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ جو اس قسم کا جو ملک ہے امریکہ، جس کی دشمنی جو ہے ہمیں زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اس سے بچا جائے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان نے بڑی چابک سفارتکاری کی ہے کہ اپنے مفاد کے لیے ہم نے یہ جو امریکہ کو ایک لحاظ سے اپنے دائیں سائڈ پہ رکھا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مئی 2025 کے بعد پاکستان نے امریکہ کا کردار جو ہے اس کو تسلیم کیا، بھارت نے نہیں کیا. تو آپ نے اس کا فرق ملاحظہ کر لیا. پاکستان کا کے بعد کتنا قد کاٹ اونچا ہو گیا اور بھارت کو کتنے مسائل کا شکار ہوئے. تو اپنا مفاد ہر ملک دیکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان نے اپنے مفاد میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعاون کیا ہے اور پاکستان کے اپنے مفاد کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اٹ ول کاسٹ $1 بلین ایز ویل. اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ ہر ممبر کے لیے دینا ضروری ہے. میرا نہیں خیال یہ ایسا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم تو والنٹریلی گئے ہیں وہاں پہ، اور اگر کوئی پرماننٹ وہاں پہ رہنا چاہتا ہے، یعنی یہ ہماری تو ٹرم شاید 2-3 سال ہوگی، اور کوئی پرماننٹ اگر کوئی رہنا چاہتا ہے تو وہ $1 بلین دے گا، جس کا میرے خیال میں جس طرح میں نے سنا کہ MBZ صاحب نے ابو دھابی والوں نے شاید اعلان کیا ہے. باقی سب کے لیے ضروری نہیں. سر یہ ایران اور امریکہ تنازع جو ہے آپ کو کس رخ جاتا آپ دکھائی دے رہا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران کی جانب سے بھی ابھی ریسنٹلی دھمکی آئی ہے کہ آپ ہم پر اٹیک آپ نے کیا تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے. اس سے پہلے ٹرمپ صاحب کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں، اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑا سا دیکھا کہ جب وہ ریجیم چینج والی بات ہوئی، وہ ٹھنڈا ہوا معاملہ، تو وہاں سے سٹیٹمنٹ بھی ٹھنڈی ہوگی. لیکن آپ اس تنازع کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایران کے ساتھ امریکہ کا تنازع آج کا نہیں ہے. جب سے وہاں اسلامی انقلاب آیا 1979 میں، تب سے یہ تنازع چل رہا ہے. انہوں نے 4 دہائیوں سے ان کے اوپر ایسی سینکشنز لگا رکھی ہیں جس کی وجہ سے ان کی اقتصاد نہیں اٹھ رہی. ابھی جب کچھ اقتصادی حالات کی وجہ سے وہاں پہ کچھ احتجاج ہوئے تو اس کا بھی فائدہ اٹھا کر ایران پہ دھمکیاں لگائی گئیں. تو وہ سلسلہ تو رکنے کا نہیں ہے اور وہ کرتے رہیں گے. تاہم یہ بات ضرور ہے کہ ان کو اس بات کا امریکہ کو اندازہ ہے کہ ایران جو ہے وہ وینیزویلا نہیں ہے. ایران ایک مضبوط ملک ہے، بڑا ملک ہے، اور اگر ایران کے اوپر کوئی حملہ کرتے ہیں نے کہہ رکھا ہے کہ علاقے میں جو امریکی مفادات ہیں، جس طرح امریکہ کے اڈے ہیں مختلف عرب ممالک میں، وہ بھی نشانے پر ہوں گے. اور ایران کے پاس میزائل کی قوت بھی ہے، ایسی ہے کہ جس کا مظاہرہ انہوں نے جون میں جو اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے دکھا دیا تھا. تو چنانچہ اتنا آسان نہیں ہوگا. پھر ایران جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہرمز کو اگر اس میں کوئی بم کا مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے تو تیل کی ترسیل دنیا کو رک سکتی ہے. تو ان تمام وجوہات سے کی وجہ سے تمام عرب ممالک نے بھی امریکہ کو یہی کہا ہے کہ جناب یہ کام آپ مت کیجیے، آپ کریں گے تو اس سے بہت زیادہ ہمیں نقصان ہوگا. تو اس لیے امریکہ کو 10 بار سوچنا پڑے گا ایران پہ اس قسم کا حملہ کرنے سے پہلے. لیکن اعزاز صاحب ایک کانسٹنٹلی تھریٹ جو ہے اسرائیل کے لیے وہ اس ٹائم ایران ہے. بیکاز آپ دیکھیں لیبنان سے جو پراکسی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، سیریا اس ٹائم سٹیٹ فال ہو چکی ہے، دوسرے انہیں کے حمایتی آگے چلے. پھر اگر ہم بات کر لیں یمن کو بھی کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے. تو ایران کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے وٹ دے کین ڈو اور کس ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں؟ وہ ہر ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں اور وہ جا رہے ہیں. آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا. اب تو وہ صومالی لینڈ میں بھی جا کے وہ جگہ لینا چاہتے ہیں تاکہ جو باب المندب ہے وہاں پہ جو ریڈ سی میں انٹری ہے اس پہ بھی قبضہ کچھ یعنی اسرائیلی پریزنس ہو جائے. اور ایران، آپ نے صحیح کہا کہ واحد ایک مزاحمت رہ گئی ہے اسرائیل کی، اور اس وجہ سے ایران کے خلاف اس وقت امریکہ اور اسرائیل پورا زور لگا رہے ہیں. لیکن جو وجوہات میں نے ابھی بیان کیے ہیں ان کی وجہ سے یہ اتنا آسان کام ان کے لیے ہوگا نہیں. سر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان's پالیسی ان دس کرٹیکل میٹر، بیکاز آج بھی اگر بات کی جائے تو
سیاسی لیڈرز یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر یہاں پر ایران میں رجیم چینج ہوتا ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سرحدوں تک اسرائیلی لابی پہنچ سکتی ہے. تو یہ اس کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈپلومیٹک پالیسی یا ڈپلومیٹک ٹرن اس معاملے پر کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ بہت بڑی اسپیکولیشن ہے کہ جناب ایران میں رجیم چینج ہو جائے گی. کتنے سالوں سے تو کوشش کر رہے ہیں رجیم چینج کی, وہ تو نہیں ہو سکی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ وہاں رجیم چینج ہوگی اور دوبارہ شاہ کا نمائندہ آ جائے گا, جس طرح شاہ کے فرزند کھڑے سابق شاہ کے فرزند کھڑے ہو گئے تھے, وہاں ان کی پاپولیرٹی کوئی نہیں ہے, کوئی مقبولیت نہیں ہے, نہ ہی کوئی متبادل قیادت وہاں پہ نظر آ رہی ہے ایران میں کہ بھئی ایک رجیم چینج اتنی زیادہ آسانی سے ہو جائے, پہلی بار. دوسرا یہ کہ پاکستان نے ہمیشہ سولیڈیرٹی دکھائی ہے ایران کی عوام کے ساتھ, اور آج بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایران کے اندر پاکستان کی قدر و منزلت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہوا ہے. ایران پاکستان کا ہمسایہ ہے اور ان دونوں ملکوں کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں آپس میں مثالی ہونے چاہیے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہمیشہ ایران کا ساتھ دینا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جون میں جنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی پاکستان نے اقوام متحدہ میں جس طریقے سے آواز اٹھائی تھی, ایران کی پارلیمنٹ میں تشکر کے نعرے لگ گئے تھے. اس وجہ سے مجھے تو اس قسم کے جو اسپیکولیشن ہے اس کے اوپر پالیسی بنانا مناسب نہیں لگ رہا. سر بالکل آخری کوشچن گرین لینڈ کے حوالے سے, وٹ ڈو یو تھنک کہ گرین لینڈ کا تنازع کیا خوش اسلوبی سے طے ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں بڑی سٹیٹمنٹس دی گئیں, پھر ان سٹیٹمنٹس میں تھوڑا سا ٹرن تب آیا جب یورپی لیڈرز نے اپروچ کیا. اب ڈنمارک اپنی جگہ اڑا ہوا ہے لیکن امریکہ کہتا ہے اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے, ہم یہ لے کے رہیں گے. دیکھیں امریکہ نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا ہوا ہے لیکن اس کا نقصان بہت ہو گیا. جس طرح کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ یہ ٹرانزیشن یا رپچر ہو گیا, یعنی وہ نظام جو بنایا گیا تھا وہ رپچر ہو گیا ہے. اور اس وجہ سے یورپی بھی جو ہیں اب تھوڑا اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم امریکہ کے ساتھ اس قسم کا تعاون جاری رکھیں. تو کیا گرین لینڈ حاصل کرنے کے لیے امریکہ اتنی بڑی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے؟ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ڈیووس میں پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دھمکی لگائی کہ میں طاقت کا استعمال بھی کر سکتا ہوں, بعد میں خود ہی مکر گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کے اوپر بات چیت سے کریں گے. میرے خیال میں آپس میں یہ بات چیت سے کوئی حل نکال لیں گے. امریکہ کا وہاں پہلے ہی بہت بڑا اڈا ہے اور اگر اس میں وہ کسی قسم کا ڈوم لگانا چاہیں گے تو اس کے اوپر وہ نیگوشیٹ کر لیں گے. لیکن سوورینٹی جو ہے میرے خیال میں وہ ڈنمارک کی رہے گی. یورپین اس معاملے میں کافی سنجیدہ نظر آ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود, فارمر فارن سیکرٹری. ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حکومتی وزیر امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ امیر مقام صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے پیس بورڈ پر بات کریں گے جس پر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اس تمام معاملے کو آپ نہیں سمجھتے کہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے تھا, اس پر کوئی ڈیسیجن پھر ہونا چاہیے تھا, حکومت نے خود ہی سے فیصلہ لے لیا, اپوزیشن کو بھی آن بورڈ نہیں لیا. کیا کہیں گے سر؟ مطلب اس میں کوئی اس طرح بات ہے نہیں. آج بھی اس پر بحث ہوئی اور ہماری طرف سے بھی جواب دیا گیا. وہی پیس بورڈ میں اگر ہم شامل نہ ہو جاتے تو پھر کیا ہونا تھا. اگر یہ تو صرف ہم اکیلے نہیں, 8 اسلامی ممالک سب سے بڑے بڑے سارے اس میں, کوئی سعودی سے شروع کرے اور قطر اور ملیشیا انڈونیشیا سب کی طرف آ جائے تو سارے اس میں شامل ہیں. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتری ہے کہ اس میں شامل ہو کے کوئی فلسطین کے مسلمانوں کا مقدمہ اچھی طرح سے لڑا جائے گا. اور وہی پاکستان کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا اس طرح ویٹ ہے, اس طرح وزن ہے, یا کہ اگر وہی پاکستان کی نمائندگی کو اور بات کریں تو دوسروں کو بھی کنونس پائے گا. جتنا کہ ہمارے وہی موقع پہ فلسطین پر اس میں کوئی چینج نہ آئی ہے اور نہ چینج آئے گا. اسرائیل کے ساتھ بھی ہماری اس میں نہ پہلے چینج تھا نہ آئے گا اور نہ پھر آئے گا. تو ہماری شمولیت سے اس کا فائدہ ہوگا, وہی مسلمانوں کا امن میں, پیس میں, ان کے مشکلات کم کرنے میں, ان کے رائٹس کے لیے بات کرے گا. یہ تب قابل اعتراض ہو سکتا تھا کہ اس میں اور مسلم ممالک نہ ہوتے اتنے بڑے بڑے اور صرف ہم جاتے تو پھر ہر ایک کہہ سکتا تھا کہ آپ کی کیا مفاد ہے, آپ کیوں گئے, آپ کیا کر دے. تو آیا آپ جو نام میں نے لیے تو اگر وہی ممالک بھی ہو اور ہم بھی ساتھ تو ہم بھی وہی
ڈٹائی سے بات کریں گے. تو اس میں میرے خیال میں کوئی اعتراض اپوزیشن تو ہر ایک چیز کی اس کا رائٹ ہے، حق ہے کہ ہر ایک چیز کو اپنے سیاست کے لیے اپوز کرے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، وہ ایک اور بات ہے. مگر اس میں اس طرف بھی امیر برائی صاحب، ہم والی اس بات تمام ہے. معاملے میں $1 ارب روپے جو ہے $1 ارب دیں گے اس تمام معاملے میں، ممبرشپ فیس جو ہوتی ہے، یا ہماری والنٹیئر اس میں شمولیت ہے؟ اس کی آگے اسی کا مجھے نہیں علم ڈیٹیل کا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اسی ڈیٹیل کا علم ہے کہ وہی پیس بورڈ بنا ہوا ہے. اس میں اور بھی اسلامی ممالک ہیں سارے اور بڑے بڑے، اور میں یہ دعوی وثوق سے کہتا ہوں کہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ وہی پاکستان کا ایک کلیدی رول ہوگا اور ان کے لیے بہتر ثابت. 18ویں آئینی ترمیم کی بار بار بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی اس کو لے کر اکثر جو ہے احتجاج کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ خواجہ آصف جس طرح سے کہتے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم ایک ڈھکوسلا ہے. پھر بات ہوتی ہے کہ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ کراچی کو وفاق کے انڈر دے دیا جائے. تو یہ ساری باتیں جو نکل رہی ہیں پیپلز پارٹی کو، اس سے بڑی جو ہے الجھ رہی ہے پیپلز پارٹی اس تمام باتوں میں، اور کہہ رہی ہے کہ یہ وقتاً فوقتاً گائے بگاہے یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں 28ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات ہوگی؟ اس طرح بات نہ میرے علم میں اور نہ اس طرح بات پر ڈسکشن ہوئی ہے. اور اس پر مجھے افسوس ہے کہ جو خواجہ آصف کے الفاظ آپ نے کہے اس کو اس طرح نہیں کہنے چاہیے تھے. یہ 18ویں ترمیم کوئی آسمان سے پاس نہیں ہوئی، یا پارلیمنٹیرین نے پاس کی اور پارلیمنٹ نے پاس کی اور 2/3 اکثریت سے پاس کی. تو اس کا رسپیکٹ اور احترام کر لینا چاہیے. اس کے بعد اس طرح الفاظ کے نہ میرے خیال میں وہی زیادتی ہے. اور وہی 18ویں ترمیم سب نے مشاورت سے پاس کی ہے. اگر دوسری بھی ترمیم آنی ہو کہ کیونکہ اگر 27 ترامیم آئے تو اور بھی آ سکتے ہیں، تو وہ ایک اور بات ہے. جو بھی بات ہوگی سب کو اعتماد میں لے کر ہوگا. اگر پیپل پارٹی کسی چیز میں آن بورڈ نہ ہو تو کس طرح یہ ممکن ہے کہ 2/3 میجارٹی سے پاس ہوا ہے. تو اس میں میرے خیال میں ایڈوانس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اور ایسے جو پیپل پارٹی کا چھوٹے صوبوں کے بارے سوچ ہے وہی ہمارے بھی ہے. اس طرح کوئی بات نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ 18 سال کی عمر سے 25 سال تک کی عمر کرنے کا فیصلہ جو ایلیجبلٹی ووٹنگ کرائیٹیریا، اس پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی. آپ کی جماعت کے کچھ اراکین کہتے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے مائٹ بھی پاسبل یہ ہو جائے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے 28ویں ترمیم میں یہ آ جائے. آج جو ہے وہ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. کس نے کہا کہ 18 سال کے بجائے 25 سال کی عمر تک ووٹنگ کا رائٹ دے دیا جائے گا؟ آپ کی کیا اس میں انفارمیشن ہے سر؟ یہ تو ایسے ایک سننے والی بات ہے، وہ تو اور بات ہے. تو جو آپ نے احسن اقبال صاحب کی بات کی، میں اس کے ساتھ بیٹھا، میرا بھی نہ میرے یہ چیز میرے نوٹس میں آیا اور نہ میرے سامنے کسی نے بات کی ہے. تو اسی پر بات کرنا کہ کوئی شک کی بنیاد پر کرے کہ اس طرح ہونے جا رہا ہے، اس طرح ہونے جا رہا ہے، وہ کہ ایک اور بات ہے. نہ کیبنٹ میں یہ بات آئی، نہ انڈیویجولی کسی نے بات کی. سر آج جو ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہوا ہے، تو اس میں ایمان مزاری کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے اس کی مذمتیں بھی بہت ساری آ رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانون کو ملوز خاطر رکھ کے یہ سارا کچھ ہوا ہے، یا پھر کوئی ایسی بات ضرور ہوئی ہے جس کو میڈیا پہ اتنا، سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ اچھالا جا رہا ہے، اس پر تنقید کی جا رہی ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، نہ میرے کوئی خبریں دیکھے نہ سنے. میں اتنا بزی رہا آپ کے پروگرام کے لیے، کوئی پارلیمنٹ سے نکلا ہو ابھی تک لوگوں کے ساتھ بزی ہو، آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں. اور میرے اور پبلک بھی آئے، ان کو اور بھی 2-3 گھنٹے ان کو فیس کرنے بیٹھنے. اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، تو اس لیے بغیر معلومات کے کوئی بات کرتا ہوں. محمود خان اچکزئی پر بات کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ محمود خان اچکزئی آپ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں، مذاکرات والی بات آگے چلے گی یا پھر 8 فروری کو احتجاج تک ہی نوبت پہنچ جائے گی؟ ٹھیک ہے، ان کا وہی ایک ڈیمانڈ تھا اور اسی پر اعتراض تھا اپوزیشن کا کہ محمود خان اچکزئی کو عمران خان نے نامزد کیا ہے اور اس کی ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو پا رہی. تو وہ ہو گیا اور وہ اپوزیشن لیڈر بیٹھ گیا اور اپوزیشن لیڈر کے کرسی پر آیا اور اس کو سنبھال لیا. تو ابھی آگے دیکھنا ہے
کہ وہ کتنے اس میں اس کے کتنے اختیارات ہیں، اس کی کتنے اتھارٹی ہے کہ وہی استعمال کرے ملک میں ایک اچھے ماحول کے لیے اور پاکستان کی مفاد کے لیے. تو یہ وقت ثابت کرے گا. دیکھنے کو ملے گا کہ کیا کوئی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ پی ٹی آئی میں یا کسی اور عہدہ رکھنے والے کے ساتھ کتنا اتھارٹی اور کتنا اختیار ہے. عمران خان اس کو کتنا اختیار دیتا ہے، یا وہی سے کوئی بات آئے گی اور اس کو آگے لے کے جائے گی. یہ وقت ثابت کرے. امیر مقام صاحب، پی ٹی آئی بھرپور تیاریاں کر رہی ہے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے. آپ نے دیکھا کہ مختلف شہروں کے انہوں نے دورے بھی کیے. ابھی کے پی میں بھی بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری آپ کے لیے خطرناک دن ہے؟ نہیں یار، اس طرح کوئی بات نہیں ہے. اور یہ صرف لوگوں کو ضرور تکلیف میں ڈالے گا. مریضوں کو ضرور تکلیف ہوگی، وہی کاروباری حضرات ہیں ان کو ضرور تکلیف ہوگی، اسٹوڈنٹ کو تکلیف ہوگی، دوسرے لوگوں کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور صرف کے پی میں اور جگہ نہیں، صرف کے پی میں وہی تکلیف والا ہوگا. باقاعدہ سے کوئی انقلاب ہم نے وہی ان کے آخری کال بھی دیکھے. یہ تو آخری کال نہیں، ویسے کہتے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ ہے، مگر ہم نے ان کا وہی آخری کال بھی دیکھا ہے. وہی بھی آپ کے سامنے ہے کہ مس کال ثابت ہو گیا. تو یہ بھی دیکھے کہ اسلام آباد سے ویسے نہیں جائیں گے جب قیدی نمبر 804 کو اپنے ساتھ نہ لے کے جائے. تو پھر وہی بھی جس طرح واپس چلے گئے آپ کے سامنے، تو کچھ ہی نہیں ہوگا. اتنا ضرور ہوگا کہ انہوں نے جتنے احتجاج کیے وہی اپنے لوگوں کو مشکلات میں ڈالا ہے اور تکالیف میں ڈالا ہے. اس بات کی کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے کتنے خطرے، تو اس سے گورنمنٹ اور اس کے لیے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اور وہ جو کے پی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، تو اس کو روکنے کی کوشش کرے گی وہاں پہ اپوزیشن یا پھر یہاں پہ وفاقی حکومت؟ نہیں، مطلب ہے وہی اپوزیشن نے آج جو پریس کانفرنس بھی کیا ہے، اپوزیشن لیڈر نے آپ نے وہی دیکھا ہے. اور ان کا بھی لائے ہمارے سامنے ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں. مگر یہ بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ساتھ سارے وسائل ہے، ریسورس ہے گورنمنٹ کی، ایڈمنسٹریشن ان کی، پولیس ان کے انڈر ہے. اسے وہی پوچھا جائے گا کہ آپ کے ضلع میں پولیس اسٹیشن میں کتنے دکانیں بند ہوئے، کتنے نہیں بند ہوئے. ڈی سی سے پوچھا جائے گا، دوسرے سے پوچھا جائے گا. تو اس کو وہی. مگر یہ بھی ایک میں کہتا ہوں کہ ان کے سیاست کے لیے، اس کی سیاست سے کوئی زندہ نہیں ہوئی. عمران خان رہا ہوگا، اس کی سیاست کے لیے اور تباہی ہے کہ اپنے لوگوں کو مشکلات میں ڈالنا، ان کا کاروبار بند کرنا، ان کے اسپتالوں میں نہ جانا، اس کے دوسرے ایشوز بڑھانا. تو لوگ دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں کیوں ان تکالیف میں ڈالا ہے، ہم نے کیا کیا. اس کے پی کے عوام نے تو آپ کو مینڈیٹ دیا، آپ کو ووٹ دیا، تو اس لیے نہیں دیا کہ وہی مینڈیٹ اور ووٹ آپ اس کے لیے استعمال کریں ہمیں مزید مشکلات میں ڈالنے کے لیے. تو میں بالکل وثوق سے کہتا ہوں کہ اس عمل سے پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس کی عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی بلکہ ان کی مزید وہی بدنامی ہوگی. سر وہ تو کہتے ہیں رہائی تو بڑی دور کی بات ہے، ہماری ایک ملاقات کرا دیں. وہ بیچارے جا کے بیٹھتے ہیں ڈیالہ جیل کے باہر اور یہ میں کہتا ہوں نا، تو اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ کی بات پر آتا ہوں کہ وہی کہ عوام کا کیا قصور ہے. جن عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیے تو ان کے کاروبار کو بند کرنا، لاک کرنا، ان کو ہر چیز سے دور کرنا، ان کو مشکلات میں ڈالنا، ان کے اسپتال اسکولوں کو بند کرانا، تو ان کا کیا قصور ہے؟ یہ وہی کہ عوام ان سے سوال کریں گے کہ ہمارا کیا قصور ہے. آپ جو وہ کرنا کہتے ہیں چاہتے ہیں عوام، وہ صوبے اپنے کی لیول عوام پر ہمارے کیا ساتھ ہے اور کرو، صوبے ہمیں کی کیوں عوام مشکل چاہتی ہے کہ بنانا. خان صاحب کی رہائی ہو. نہیں، یہ کوئی عوام نہیں چاہتا ہے. وہی عوام اس کے ان کے پیچھے پڑیں گے کہ ہم سے کیا حاصل کرنا ہے، ہمارا کاروبار کیوں بند کر رہے ہیں، ہمیں کیوں مشکلات میں ڈال رہے ہیں، ہمارے ادارے کیوں بند کر رہے ہیں. آخر میں مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے کہوں گا کہ جو بل منظور ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مائن اینڈ منرلز کے حوالے سے جو انویسٹمنٹ درکار ہے، ظاہری بات ہے کہ کے پی میں بہت زیادہ مائن اینڈ منرلز ہیں، وہاں پہ کچھ کمپنیاں انٹرسٹڈ ہیں، تو اس میں پی ٹی آئی کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈالے گی؟ مطلب ہے کہ یہ بھی میں کہتا ہوں اگر مائن منرلز ہے، کئی ہمارے ابا جب سے
دنیا بنی ہوئی ہے وہی اس کے اندر پہاڑوں میں دفن ہے. اگر اسے وہی لوگ بھی فیل کریں گے کہ اگر ہمیں اسے ہماری زندگی میں تبدیلی آنی ہے، صوبہ خوشحال ہونا ہے، ملک خوشحال ہونا ہے، سب کو روزگار ملنا ہے، وہی چیزیں جو وہی دبی ہوئی ہے اس کو باہر نکالا جائے، تو اس میں کیا ابھی یہ لوگ فیل کریں، محسوس کریں کہ اس طرح ہونا چاہیے. مگر اس میں کوئی بات نہیں کہ اس کو وہی صوبے لوگوں کی اونرشپ اس کا بھی بالکل خیال رکھا جائے گا، اور اس کے باوجود کہ ان کا خیال بھی رکھے، اس کو کام میں بھی لے، اور پھر بھی کوئی اس طرح چیزیں سامنے آ جائے تو وہی بھی لوگ محسوس کریں گے کہ نئے ملک کے مفاد میں اور نہ صوبے کے مفاد میں اور نہ وہی لوکل کے مفاد. ٹھیک، آخری کویشچن آپ سے کروں گا. دہشت گردی کے حوالے سے حکومت جو ہے اقدامات ضرور لے رہی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی پرٹیکولرلی بات کی جائے دہشت گردی میں کمی نہیں آ رہی. ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک طالبان کی طرف سے بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں انہیں. مطلب ہے کہ آپ نے دہشت گردی کی بات کی، ہم ہر وقت بات کرتے ہیں کہ یہ ایک اس طرح ایشو ہے، کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ ہم سب کی ایشو ہے، نیشنل ایشو ہے. اور دہشت گردی میں سیاست بعد میں رکھنا چاہیے کہ ہم اس میں پڑ جائے کہ ہمارے ووٹ کم ہونے زیادہ ہونے، ہم یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے تو اس سے ہمیں یہ نقصان ہوگا، تو اس پر کبھی قابو نہیں پایا جا سکے گا. تو یہ بات ان کی وہی، اگر گورنمنٹ ہے تو ان کی اخلاص، سنسیریٹی، اس کے چیف منسٹر یا اس کے دوسرے لوگوں کی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونی چاہیے، دوگلی بیانات نہیں ہونی چاہیے. یہ ہونا ایک ہی چیز ہے اور بات دوسری کرتے، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ان کے ساتھ یہی بھی بات نہیں کہ کتنے آپریشن نہ کیا جائے تو دوسرا آپشن بتاؤ، دوسرا حال بتاؤ کہ اس صوبے میں کس طرح امن آئے گی، پیس آئے گی، تو وہ بھی محسوس کر رہے ہیں اور ان کے اجازت سے بھی ہو رہا ہے اندر سے، اور باہر سے کہہ کر کے یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ چیز نقصان دہ. اس لیے اس میں ابھی تک وہی جس طرح کامیابی چاہیے اس طرح نہیں ہے. بہت بہت شکریہ امیر مقام صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایم کیو ایم کے سینئر رہنما خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خواجہ صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. خواجہ صاحب کل جو ہے ایک پریس کانفرنس کی گئی، اس میں کہا گیا کہ کراچی کو وفاق کے انڈر دے دیا جائے. پھر قومی اسمبلی میں خواجہ آصف تقریر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ایک ڈھکوسلا ہے. یہ ساری باتیں ایک دم سے آنا شروع ہو گئی تو بہت سارے شک و شبہات پیدا ہو گئے کہ یہ ایک دم سے باتیں کیوں ہو رہی ہیں، وفاق کے انڈر دے دیا جائے، مزید صوبے سندھ میں بن جائیں، اور پھر پیپلز پارٹی کے اس پہ تحفظات بھی ہیں. واٹس یور ٹیک سر؟ دیکھیں، پہلی بار ہم نے کراچی کو فائنینشیل کیپٹل کا مطالبہ 2024 میں قومی اسمبلی میں کیا تھا، اور میں نے ہی چیئرمین خالد مقبول صدیقی بھائی کی اجازت اور ان کی رائے سے یہ میں نے کہا تھا کہ پوری دنیا میں 2 کیپٹل ہو سکتے ہیں، ایک فائنینشیل کیپٹل ہوتا ہے اور ایک آپ کا پروفیشنل کیپٹل ہوتا ہے. اور ایسے میں نے ممالک بھی بتائے بہت سارے، ٹرکی سب سے بڑی اگزامپل ہے اور بہت سارے ممالک ہیں. کراچی کا پرابلم یہ کہ کراچی سے لینا سب کو ہے، وفاق کو بھی لینا ہے، صوبے کو بھی لینا ہے اور صوبوں کو بھی لینا ہے، اور کراچی نے سب کو پالنا بھی ہے. یعنی یہاں کی آبادی بڑھتی چلی جائے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بالکل عالمی یتیم خانہ ہے. اور ماشاءاللہ کراچی میں اللہ کی برکت ایسی ہے کہ روزگار ہی روزگار ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور ایڈورس افیکٹ کراچی کا یہ آیا کہ یہاں کی یوٹیلیٹی ختم ہو گئی، کراچی والے لوگوں کے لیے کراچی کی جابز ختم ہو گئی. کراچی کے ساتھ ایک سوتیلا شروع کیا جا رہا ہے کہ اگر صوبہ کراچی سے 700-800 ارب روپے سیلز ٹیکس اور سروسز میں اٹھا رہا ہے، وفاق 4000 ارب روپے لے رہا ہے، اور کراچی میں لگ 15 ارب بھی نہیں رہا. تو یہ تو کراچی کے ساتھ بہت زیادتی، اور ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا. یہ 2008 سے جب سے یہ جمہوریت بہترین انتقام شروع ہوئی ہے تو کراچی سے تو ایسا انتقام لیا جا رہا ہے، ایسا انتقام لیا جا رہا ہے کہ بس اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں لوگ یہاں پر. تو بیسیکلی یہ مصطفیٰ کمال صاحب کا مطالبہ نہیں ہے، یہ کراچی والوں کا مطالبہ ہے. تاجروں نے فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات کی، بھتے کی شکایتیں کی کہ جناب 5 سال سے بھتہ چل رہا ہے. چلو بھائی، پہلے ہمارے 100 200 500 ہزار روپے ہمارے پہ بھتے کا الزام تھا، اب وہ کہتے ہیں کہ ایران سے بیٹھ کے بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں. آباد کہتی ہے سالانہ مہینہ ہم سے 2 ارب روپے بھتہ طلب کیا جاتا ہے ہمارے پروجیکٹوں کے ذریعے. سگنیچر بھتہ کہتے ہیں اس کو، یعنی اپروول کا بھتہ، اس کا بھتہ، انسپیکشن کا بھتہ. پھر اسی طریقے سے بلڈنگ کنٹرول ہے. نبیل قبول صاحب خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں
کہ ایک افسر لگانے کے 50 لاکھ روپے رکھتے ہیں، تو وہ 50 لاکھ روپے جب دے کر آئے گا تو وہ کیا مطلب کیسے وہ تنخواہ سے پورا کرے گا 80,000 اور 1 لاکھ تنخواہ سے؟ اسی طرح کراچی میں یہ تو وہ پیسے ہیں جو انڈاکیومنٹڈ ہیں. 200 ارب کا پانی میں خرید کے پیتا ہوں، میرے شہری خرید کے پیتے ہیں، اور پانی کا ٹیرف پچھلے 20 سال میں ڈبل ہو چکا ہے. تو ڈاکیومنٹری پیسہ الگ ہے، انڈاکیومنٹری پیسہ الگ ہے. تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی جب یہ صوبہ سندھ جو ہے وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، تو کیوں نہ اس کو دوبارہ سے ایک فائنینشیل کیپٹل بنا کر فیڈریشن اس کا سارا کنٹرول لے اور ریونیو جو سندھ کا بنتا ہے اس کو دے دے. سر اس سارے معاملے میں یو تھنک سو کہ ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی تو اس کو اپوز کرتی ہے، لیکن چونکہ آپ اتحادی ہیں مسلم لیگ نون کے بھی وفاق میں، تو کیا اس پہ وفاق کچھ نظر ثانی کرے گا؟ کیونکہ کراچی کے معاملات جیسے آپ بتا رہے ہیں وہ تو بگڑتے جا رہے ہیں، اور اس کو دیکھیں تو 18ویں ترمیم پہ بھی پھر ہم کہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم آئے گی تو اسے رول بیک کر دیا جائے گا، یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ لیکن وفاق بھی کچھ زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا، کیونکہ وفاق بلیک میل ہو رہا ہے پیپلز پارٹی سے. میں تو آپ کو بالکل بٹوین دا لائنز کیا بلکہ کلیئر کٹ کر دوں، ہماری تو ساری امیدیں فیلڈ مارشل صاحب سے ہیں. اب جو آپ نے فرمایا کہ 29ویں ترمیم اور 28ویں ترمیم، تو ہاں بالکل آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے بھائی؟ NFC ایوارڈ جب سے آیا ہے ہر ایوارڈ میں 10% بڑھ رہا ہے. 18ویں ترمیم میں صوبے علیحدہ ریاست بن چکے ہیں. سمپل مثال دے رہا ہوں، رینجرز کا کراچی میں تعیناتی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور سے شروع ہوئی. ہر 3 مہینے بعد ایکسٹینشن ہوتی ہے، ہر 3 مہینے بعد آپ ٹی وی چینل بریکنگ چلاتے ہیں کہ جناب رینجرز کا نوٹیفیکیشن ختم، ابھی تک جاری نہیں ہوا، 2 دن ہو گئے ابھی تک جاری نہیں ہوا. پھر تیسرے چوتھے دن یہ رینجرز کے ساتھ کہیں کر کے منتیں کر کے پھر نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں. تو اب جب صوبے میں امن و امان بھی نہیں ہے تو فیڈریشن کی فورسز یہاں ہیں اور بوجھ وفاق پر ہے، چاہے وہ کسٹم کا ہو، ANF کا ہو، رینجرز کا ہو، FC کا ہو، لیوی کا ہو، پورٹس کا ہو. تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ ترمیم آئے گی اور یہ سب کو ایک امبریلا میں ایز اے چیف آف ڈیفنس فورسز انہی کے کنٹرول میں جانا ہے. تو یہ ترمیم آئیں گی اور آہستہ آہستہ 140A جو ہے یہ معاملہ اس طرف بھی جائے گا. صوبوں کو ریاست ویری انٹرسٹنگ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم آئے گی اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چلے جائیں گے کسی اور طرف، یہاں پہ نہیں آئیں گے، حکومت کے کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے. نہیں سر، میں کسی اور طرف نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں چیف آف ڈیفنس فورسز کے بعد جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں اب آپ کا دیکھیں آپ بھی کھل کے بات کریں، کیونکہ 27ویں ترمیم میں جو 59 آرٹیکلز ہیں ہم نے قانونی طور پر آئینی حیثیت دے دی نا آرمی چیف ہمارے فیلڈ مارشل. آپ کے فیلڈ مارشل اب میرے اور آپ کے کانسٹیٹیوشن کے آئینی پروٹیکشن ہے، جس طرح پریزیڈنٹ کی ہے، پرائم منسٹر کی. تو اب تو اس میں گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو ایز اے پولیٹیکل کارکن فورس ہی کر رہا ہوں. بٹ یو ور امنگ دم جنہوں نے یہ ترمیم پاس کرائی ہے سر. یہ بھی تو بات ہے نا. پھر کیا بتائیے؟ میں نے کہا جس طرح یہ ترمیم پاس ہوئی ہے آپ بھی تو اس کا حصہ تھے سر. میں تو خوشی خوشی حصہ ہوں. سر پھر سوال تو یہی ہوتا ہے نا، پھر ہم ڈیموکریسی جب کہتے ہیں اور ڈیموکریسی پر اس کے صحیح معنوں میں عمل پیرا نہیں ہوتا تو سوال تو پھر کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو پھر آپ بلاول بھٹو صاحب سے کہنا جنہوں نے 26ویں اور 27ویں کا کریڈٹ لیا ہے. یہ تو آپ پھر نواز شریف صاحب سے پوچھیں، شہباز شریف صاحب سے پوچھیں، بڑی جماعتوں سے جو جمہوریت کے سو کالڈ چیمپئن ہیں. بھائی ہمیں تو ڈیموکریسی میں سوائے یہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، ہمیں تو انتقام ہی ملا ہے نا. ہمیں تو پانی پیاس سے مرنے کا انتقام ہے، سیوریج کا انتقام ہے، ڈمپر کے نیچے آنے سے ہمارا انتقام لیا جا رہا ہے. موبائل چھنے 10,000 موبائل پر ڈے رپورٹڈلی چھنے جاتا ہے. ان رپورٹڈ کتنے ہوں گے یہ سوچ لیجئے. لوگ مر رہے ہیں موبائل چھننے کو، 15,000 کا موبائل ہے لوگ مر جاتے ہیں، کسی کو سزا نہیں ہوتی. تو ہمارے ساتھ تو جمہوریت نے ایسے انتقام لیا ہے. یعنی اب خواجہ صاحب آپ اس بات پہ کنونس ہیں کہ جس طرح سے MKM کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی حکومت گرانی ہوتی ہے اس کا ووٹ لیا جاتا ہے، جب کوئی حکومت بنانی ہوتی ہے اس کا ووٹ تب بھی لیا جاتا ہے، تو اس رول سے آپ خوش ہیں اور جسٹیفائی ہے یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رول ہمارا؟ بالکل ہمارا رول اس لیے جسٹیفائی ہے
کہ سیاستدانوں کا جو تھرڈ کلاس رول ہے، حکمرانوں کا جو ایک بدترین گورننس کا رول ہے، وہ کھل کر سامنے آ گیا. اب دیکھیں نا، گل پلازا کی آگ میں نہ ان کے پاس پانی تھا، نہ ان کے پاس فائر فائٹرز ہیں، یعنی کہ 45 یا 40 فائر وہ ہیں ٹینکرز جو خالی کھڑے ہوتے ہیں. کیوں خالی کھڑے ہوتے ہیں بھائی؟ دنیا بھر میں پانی بھر کے کھڑے ہوتے ہیں، جدید مشینری ہوتی ہے، آکسیجن سلنڈرز ہوتے ہیں. ان بیچاروں کے وہ ایک پیلی ٹوپی ہوتی ہے میرے عظیم فائر فائٹرز کے بعد، اس کے بعد وہ نہ آکسیجن ہوتی ہے، اس کے بعد نہ دستانے ہوتے ہیں، اس کے بعد نہ شوز ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے شوز لے کے تو اندر جا رہے ہوتے ہیں. کسی کے پاس سال بار نئی وردی نہیں آتی. اب کس کو بلا رہے ہیں ہم؟ پاکستان آرمی کو، کہ گل پلازا میں جناب انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، آرمی آ جائے، رینجرز آ جائے ریسکیو کرنے کے لیے. کس کو بلا رہے ہیں ہم؟ پاکستان نیوی کو، کہ جی نیوی کی سنورکل آ جائے. آپ بلا رہے ہیں کے پی ٹی کو، کہ جی کے پی ٹی کے ٹرکس آ جائیں، کے پی ٹی کے باؤزرز آ جائیں، کے پی ٹی کے جو ہے واٹر ٹینکرز آ جائیں. تب جب آپ نے سارا وفاق سے مصیبت میں جتنی مصیبت آ جائے آپ وفاق کو پکاریں، اور جب آپ کو ہڑپنا ہو کراچی کے لوگوں کو تو آپ کہتے ہیں جی جمہوریت چاہیے ہمیں. خواجہ صاحب، اس سارے معاملے میں آپ کا بھی تو ماضی یاد دلایا جاتا ہے نا، جب وہ ماضی کی بات کرتے ہیں کہ بلدیہ میں آگ کس طرح لگی تھی، پھر وہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے دور میں کس طرح سے بوری بند لاشیں آتی تھی، پھر وہ بات کرتے ہیں آپ کے دور میں موبائل سنیچنگ کہاں پہ تھی، ڈکیتیاں کہاں پہ تھیں، کیا کچھ ہوتا تھا کراچی میں، آگ لگائی جاتی تھی. 12 مئی کا کہتے ہیں، اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے سر؟ پہ دیکھیں 17 سال بعد جو ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل تو قصور قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے. آپ تو وہاں سے شروع کریں. اگر پیپلز پارٹی کی فلسفی دیکھنی ہے نا، تو آپ کہیں جناب یہ جناح صاحب نے پاکستان بنایا ہی غلط ہے. یہ ہے پیپلز پارٹی کی فلسفی. ان کو اپنے 17 سال پہ آپ کوئی بھی سوال کریں، آپ ان سے کہیں بھائی یہ 17 سال میں 13 روپے کہاں گئے، تو بتائیں گے ہم تو شہید جمہوریت کا نام اٹھائے ہوئے. آپ ان سے پوچھیں یار لوکل گورنمنٹ میں کرپشن ہو رہی ہے، وہ کہیں گے محترمہ کو شہید کر دیا گیا. آپ ان سے کہیں بھائی کراچی کیوں نہیں بن رہا، کہہ رہے ہم 11 سال آصف علی زرداری جیل میں رہے. ان کے بعد تو یہ جواب گا، آپ سوال چنا کریں گے جواب گندم آئے گا آپ کے پاس. تو یہی بات ہے کہ ان کو تو وہ ساری چیزیں، ابھی تو نون لیگ کے ساتھ شیر و شکر ہیں، اسمبلی میں دیکھیں کیسے ایک دوسرے پہ غرا رہے ہیں. یہی نون لیگ، یہی پیپلز پارٹی 1988 سے الزام تراشیاں شروع کر دی، پچھلے الیکشن میں کی ہے. تو یہ تو ان کا کام ہے، وطیرہ ہے، غلطیوں سے نہیں سیکھتے، صحیح. بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اگر 400 بچوں کو کتوں نے کاٹا ہے تو پنجاب میں 4000 بچوں کو کتوں نے کاٹا ہے، اور دنیا میں 2 لاکھ بچوں کو کتوں نے کاٹا ہے. یہ تو اس پہ خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک. خواجہ صاحب اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین، پروگرام میں اتنا ہی. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.